والسلام على خاتم النبيين وآله الطيبين الطاهرين المعصومين اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد وعلى بنیادی شہر کی طرف لازم ہے ایام ماہ مبارک رمضان رجب شعبان ماہ مبارک رمضان کے بعد تیاری کرے ضروری ہے اہم نکات کی طرف بنیادی اللهم صل على محمد وعلى سب کا پہلے ان شہر کے آسانی توجہ ضروریات آسان کیوں عام طور پہ ہوا اہل بیت فرمایا اساں جے خوشی میں خوشی کر اساں جے غم میں غم کر جن بنیاد تے اساں میلاد کی مجالس کریں لیکن اساں جکا شے نہ بدائی ہوا یا ہوئی تے اہل بیت پاण خوشی کی نہ منائے اہل بیت پاण غم کی نہ منائے ان کرے تو اساں حکم ته اهو اهل بیت وٽا وٺون ته خوشي में خوشي ऐं غم में غم لیکن خوشي वरी पंहिंजी सक़ाफ़त मां वठूं असां पंहिंजी शादियुनि में या ॿियनि ख़ुशियुनि में जहिड़े नमूने सां जेको अंदाज़ थिए थो असांजे ख़ुशीअ जो साॻियो उहो अंदाज़ सां जेकॾहिं मीलाद में खणी अचूं इहो हुकुम त अहल बैत खां वरितोसीं पर तरीक़ो ख़ुशीअ जो पंहिंजो हूंदोसीं तॾहिं त हुजणु ई घुरिजे त असां हुकुम बि अहल बैत खां वठूं ऐं हुनजे अंदाज़ तरीक़ो बि अहल बैत सवाल इहा त अहल बैत इन ख़ुशीअ खे कीअं था मल्हाइनि अहल बैत ईदूं कीअं मल्हायूं छो त ईद बहरहाल ख़ुशीअ जी अलामत आहे तंहिंजे करे असां ॾिसंदासीं त अहल बैत वटि ईद मल्हाइण जा तरीक़ा छा आहिनि ख़ुशी करण जा तरीक़ा छा आहिनि सभ खां पहिरीं असांखे नज़र ईंदो त अहल बैत वटि काई बि ईद हुजे वाज़ा हुजे या फितर हुजे या गदीर हुजे या मुबाइला हुजे या सकरी रबियुल अव्वल हुजे सभिनी जे हवाले सां तव्हांखे नज़र ईंदो त अहल बैत वटि कुझु रकातूं नमाज़ जूं इहे 2 रकातूं या 4 रकातूं नमाज़ जूं इहे अहल बैत जी ख़ुशी जो ज़रियो इन करे त इंसान जो राबितो पंहिंजे मालिक सां थिए थो पंहिंजे ख़ालिक सां थिए थो ख़ुदा सां थिए थो इंसान जी ख़ुशी इन में हुजणु घुरिजे त इंसान खे पंहिंजे मालिक सां राबितो थियो आहे इंसान जी दिलि इन में ख़ुशि थी ॿी शइ जेका असांखे इन्हनि ख़ुशियुनि में अहल बैत वटां मिले थी उहा इन्हनि ॿिनि ईदुनि खां सवाइ जेके ज़िलहज ऐं फितर जी वॾे उन्हनि ॿिन्ही खां सवाइ रोज़ो रखणु गदीर हुजे उन ॾींहं जे लाइ बि रोज़ो आहे सकरी रबियुल अव्वल हुजे उन जे लाइ बि रोज़ो आहे मुबाइला हुजे उन जे लाइ बि रोज़ो आहे इहो रोज़े जे ज़रिए पंहिंजो पाण खे कंट्रोल में रखणु इहो अहल बैत जे ख़ुशीअ जो तरीक़ो टियों तरीक़ो जेको असांखे इन ई हुन में मिले थो उहो मोमिननि खे खाराइणु मोमिननि जूं हाजतूं पूरियूं करणु मोमिननि जूं ज़रूरतूं पूरियूं करणु इहे मोमिननि जूं हाजतूं पूरियूं करणु ज़रूरतूं पूरियूं करणु ऐं खाराइणु इहो अहल बैत वटि ख़ुशीअ जो ज़रियो
टियों जेको असांखे नज़र अचे। इन सां गॾोगॾु असांखे हिकिड़ो चोथों ज़रियो बि अहल बैत वटि ख़ुशीअ जो नज़र अचे थो। उहो इहो आहे त हर ईद जे मौक़े ते अहल बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम खे उन्हनि ते सलाम चवणु यानी ज़ियारत करणु इहो ख़ुदि ख़ुशीअ जो हिकिड़ो ज़रियो आहे। ईद गदीर हुजे अली अलैहिस्सलाम जी ज़ियारत आहे, ईद गदीर जे ॾींहुं इमाम हुसैन जी ज़ियारत आहे, ईद फितर इमाम हुसैन जी ख़ासि ज़ियारत आहे, ईद अज़हा आहे इमाम हुसैन जी ख़ासि ज़ियारत आहे। इहो ज़ियारत करणु सलाम करणु बुनियादी तौर इमाम खे मुखातिबु करणु, इहो इमाम सां मुखातिबु थियणु इहो ख़ुदि ख़ुशीअ जी ज़रियो। ये चंद ज़रिया आहिनि, तरीक़ा आहिनि जेके असांखे अहल बैत वटि मिलनि था। ईद जे हवाले सां या कुझु रकातूं नमाज़ में, या रोज़ो, या मोमिननि खे खाराइणु, मोमिननि जूं हाजतूं पूरियूं करणु, मोमिननि जूं ज़िमेदारियूं पूरियूं करणु। साॻे नमूने सां असां वटि जेको आख़िरी तरीक़ो आहे उहो इमाम ते सलाम करणु ऐं ज़ियारत करणु। इहे तरीक़ा आहिनि जेके असां वटि आहिनि। असांखे बि घुरिजे त असां जॾहिं अहल बैत जे हुकुम ते इहो कयूं था त मीलाद, त पोइ मीलाद मल्हाइण जो तरीक़ो बि अहिड़े नमूने सां असां वटि मसइलो इहो थी वियो आहे त असां वटि ख़ुशीअ जो अंदाज़ महदूद थी वियो आहे सिर्फ़ु नचण ऐं ॻाइण ताईं। असांजे जेके बि मुआशिरे में ॾिसो त ख़ुशीअ जो अंदाज़ जेको आहे उहो नचण ऐं ॻाइण, जॾहिं त अहल बैत वटि नचण ऐं ॻाइण जो कोई तरीक़ो ख़ुशीअ जो अंदाज़ आहे कोन। पर जीअं त असां इहो कोन ॿुधायोसीं त अहल बैत ख़ुशी कीअं मल्हाईंदा हुया, तंहिंजे करे असां वटि बि हाणे मीलादनि में अहिड़े क़िस्म जूं शयूं जेके आहिनि उहे अचनि थियूं। इन जो रस्तो असां इन तरह सां रोके सघूं था त असां जिते इहो था बयानु कयूं त हिननि जे ख़ुशीअ में ख़ुशी कयो, हिननि जे ग़मीअ में गम कयो, उते तरीक़ो ॿुधाइण जी ज़रूरत आहे त अहल बैत ख़ुशी हिन तरीक़े सां सलवात पढ़णु साॻे नमूने सां इसी तरह से गम का अंदाज है। हमारे यहाँ गम का अंदाज क्या होता है? अगर कोई अपना गुजर गया इस दुनिया से, रोते हैं, ताज़ियत पेश करते हैं, रोना और ताज़ियत पेश करना, ये हमारे यहाँ गम का अंदाज है। अगर अहल बैत के लिए भी सिर्फ यही रखें तो फिर अहल बैत की आज़ादारी और हमारी आज़ादारी में कोई फ़र्क नहीं रहेगा। अपना गुजर जाता है तो भी रोते हैं, लोग ताज़ियत करते हैं। अहल बैत के शहीद हो गए तो भी ताज़ियत और रोना नहीं। जब किसी शहीद की आज़ादारी होती है तो शहीद की आज़ादारी बगैर शहीद के मकासद बयान किए हुए मुकम्मल नहीं हो सकती। इसलिए लाजमी है कि इस रोने और ताज़ियत के साथ साथ उस शहीद के मकासद भी बयान हों, शहादत के मकासद भी बयान हों। इसलिए मजालिस जो भी हो उसमें ये चीज़ होना लाजमी है, वरना हमारी आज़ादारी और अहल बैत की आज़ादारी में कोई फर्क नहीं है। एक ये चीज़ थी जो आपकी खिदमत में अर्ज़ करनी थी। एक और जो नुक्ता आपकी खिदमत में अर्ज़ करना है, तवज्जो होनी चाहिए हमारी, वो ये है कि हम मकतब अहल बैत के मानने वाले हम ये तसव्वुर नहीं कर सकते, हम ये कबूल नहीं करते रसूल अकरम ने मेहनत की, कोशिश की, तकलीफ़ात बर्दाश्त की, एक दीन की बुनियाद रखी, एक उम्मत की बुनियाद रखी, एक इस्लामी हुकूमत की बुनियाद रखी, एक इस्लामी मुआशरा बनाया। हम तसव्वुर नहीं कर सकते कि रसूल अकरम जो इस दीन के बानी हैं और उनको मालूम है कि ये दीन क़यामत तक चलने वाला है, वो उम्मत को बगैर सरपरस्त के इस दुनिया से नहीं जा सकते, उम्मत को बगैर सरपरस्त के छोड़ के चले जाए। उसका सबब यह है कि रसूल अकरम को इस दीन, इस उम्मत का और उसका मुस्तक़बिल निहायत अजीज़ था।
کیسے ہو سکتا ہے کہ اس کے لیے کوئی انتظام نہیں کرے؟ مکتب اہل بیت کا اسی میں بنیاد ہے، اور اگر کوئی بھی حدیث نہ ہو رسول اکرم کی اہل بیت کے لیے، لیکن عقلی طور پہ ہم نہیں مان سکتے کہ رسول اکرم اس دنیا سے چلے گئے اور امت کو کسی کے حوالے نہیں کر گئے، ویسے چھوڑ گئے، آگے جو امت کی مرضی جو چاہے کرے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ جب یہاں پہ ایسا نہیں ہو سکتا تو کیا ہم تصور کر سکتے ہیں کہ امام زمانہ غیبت میں چلے جائیں اور اپنے ماننے والوں کو بغیر سرپرست کے چھوڑ دیں؟ جو جواب وہاں پہ ہے وہی جواب ہے۔ اگر وہاں پہ ہم تصور نہیں کر سکتے کہ رسول اکرم بغیر سرپرست کے چھوڑ کے جا سکتے ہیں، امام بھی بغیر سرپرست کے چھوڑ کے نہیں جا سکتے۔ اگر ہم یہ کہیں کہ جی امام زمانہ غیبت میں چلے گئے، اب جب ظاہر ہوں گے پھر ہماری ذمہ داری ہوگی کچھ، رسول اکرم بھی چلے گئے اور بغیر ذمہ داری کے، کم از کم وہ آدمی جو اس وقت سمجھتا ہے کہ امام زمانہ مجھے کسی کے حوالے نہیں کر گئے، وہ اور پھر اہل سنت ایک جیسے ہو گئے، کوئی فرق نہیں۔ فرق صرف یہ ہے کہ اہل سنت نے رسول اکرم کے بعد وہ معاملہ اختیار کیا جو ہم نے امام زمانہ کی بات اختیار کیا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں کسی کے حوالے نہیں کر کے، وہ سمجھتے ہیں رسول اکرم کسی کے حوالے بات نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اس لیے کہ جیسے خود رسول اکرم کو اس امت اور دین کا احساس تھا، اس کے مستقبل کا خیال تھا، اسی طرح سے خود امام زمانہ کو بھی ان کے ماننے والوں کا خیال تھا، اس لیے وہ بغیر سرپرست کے چھوڑ کے نہیں گئے۔ کس کے حوالے کر گئے ہیں؟ کبھی میں نے اس کو سوچا ہے مجھے کس کے حوالے کر گئے ہیں، اور جس کے حوالے کر گئے ہیں کیا میں اس کے حوالے ہوں؟ اگر ایسا نہیں ہے تو پھر مکتب تشیع کی بنیاد ہم نے ختم کر دی۔ مکتب تشیع یہی ہے، قیامت تک انسان ذمہ دار ہے، کوئی ایسا وقت نہیں آئے گا کہ جب انسان ذمہ دار نہ ہو نہیں سکتا کہ خدا کی طرف سے کوئی انسان کا سرپرست نہ ہو، چاہے نبی کی صورت میں ہو، چاہے امام کی صورت میں ہو، چاہے کسی اور صورت میں ہو نہیں سکتا۔ تشیع بنیاد اس میں، لیکن اس وقت ہم جو ہے وہ اس سوچ کو زیادہ تر اپنائے ہوئے ہیں، چاہے بہت سارے ایسے ہیں جو ذہنی طور پر بھی ایسے سمجھتے ہیں، لیکن اکثریت ایسی ہے جو عملی طور پر ایسے سمجھتی ہے کہ ہم کسی کے حوالے نہیں ہیں، ہماری اپنی زندگی ہے، جو چاہے فیصلہ کریں اس کے مطابق۔ جبکہ ایسا نہیں ہے، امام زمانہ ہمیں اپنے دین کے جو عالم اور ماہر ہے اس میں جو باقی شرائط ہیں، جو فقیہ جامع شرائط ہے، اس کے حوالے کرتے ہیں۔ اب اگر میں اس کے حوالے ہوں تو تشیع پہ قائم ہوں، اگر اس کے حوالے نہیں ہوں تو امام زمانہ کے بعد میں نے وہی راستہ اختیار کیا ہے جو رسول اکرم کے بعد اہل سنت نے اختیار کیا۔ بات ایک ہی ہوتی ہے، کوئی فرق نہیں ہے اس میں۔ یہ ایک توجہ ہے جس کی طرف ہم نے جو ہے وہ توجہ دینی ہے۔ ایک اور چیز تیسری جس کی طرف ہم نے توجہ دینی ہے، نبی اکرم جب اس دنیا سے جا رہے ہیں تو ہمیں قرآن اور اہل بیت کے حوالے کرنا ہے۔ یہ حدیث شیعہ سنی دونوں کے پاس متواتر حدیث ہے۔ میں تو میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اللہ کی کتاب ہے اور میری طرف اہل بیت، دونوں کے ساتھ رہو گے تو گمراہ نہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ ان دونوں کے ساتھ میرا کیا رابطہ ہے؟ کیونکہ گمراہی سے بچنے کا ایک راستہ وہ یہ ہے کہ ہدایت حاصل کرو قرآن سے اور اہل بیت سے۔ اگر ان دونوں سے ہدایت حاصل کرو گے تو گمراہی سے بچو گے، باقی گمراہی سے بچنے کا کوئی طریقہ نہیں۔ میرا قرآن مجید سے کیا رابطہ ہے؟ کیا ہفتے اور مہینے نہیں گزر
جاتے ہیں جب میں قرآن مجید کو دیکھتا ہی نہیں، زیارت ہی نہیں ہوتی اس کی۔ کیا ایسا نہیں ہے کہ کبھی کبھی پڑھتا ہوں تو سمجھتا نہیں؟ کیا ایسا نہیں ہے کہ کبھی کبھی سمجھتا ہوں تو ہدایت نہیں لیتا؟ کتنے ہم میں سے جو قرآن مجید سے ہدایت لیتے ہیں؟ ہمارا رابطہ تو قرآن مجید کے ساتھ زیارت کا ہی مشکل ہے، پڑھنے کا تو اور تلاوت کا اور پھر سمجھنے کا اور ہدایت لینے کا تو اگلا مرحلہ ہے۔ ہمارا رابطہ تو قرآن مجید سے زیارت کا مشکل سے ہوتا ہے۔ پھر میں کیسے سمجھ کے بیٹھ گیا ہوں، اس غلط فہمی میں کیسے بیٹھ گیا ہوں کہ گمراہی سے بچا ہوں؟ ایک ہی راستہ، ہدایت حاصل کرو قرآن سے، ہدایت حاصل کرو اہل بیت سے، ان سے ہدایت حاصل کرو گے تو گمراہی سے بچو گے۔ قرآن مجید کے ساتھ میرا ہدایت حاصل کرنے کا رابطہ ہے ہی، کیسے میں سمجھ بیٹھا ہوں کہ میں گمراہی سے بچا ہوں؟ بالکل۔ اب آ جائیے اہل بیت کے ساتھ ہمارا کیا رابطہ ہے؟ اہل بیت کے ساتھ جو ہمارا عمومی رابطہ ہے یا تو ان کی ولادت پہ میلاد ہے یا ان کی شہادت پہ مجلس ہے، یعنی ان کی خوشی میں شریک ہوتا ہوں، ان کے غم میں شریک ہوتا ہوں، بس خوشی اور غمی میں شریک ہونا یہ ہدایت کا حاصل کرنا تو نہیں ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ خوشی میں شریک ہوں، غم میں بھی شریک ہوں، لیکن اصل تو مسئلہ ہے ہدایت حاصل کرنے کا۔ کیا میں نے نہج البلاغہ پڑھی؟ کیا میں نے توحید نہج البلاغہ سے حاصل کیا؟ کیا رسالت کا عقیدہ نہج البلاغہ سے لیا ہے؟ کیا میں نے نبوت کا اور امامت کا عقیدہ بلاغت الحسین سے لیا ہے؟ کیا میں نے صحیفہ کاملہ پڑھا ہے؟ کیا میں نے اصول کافی پڑھا ہے؟ میں نے کوئی ہدایت نہیں لی۔ اور یہ جو خوشی اور غمی میں شامل ہونا ہے یہ بھی کوئی قریب کا رابطہ نہیں ہے، یہ تو دور کا رابطہ ہوتا ہے۔ پوچھتے ہیں جی آپ کے فلاں عزیز و رشتے دار ہیں، کیسا رابطہ ہے؟ کہ اور کوئی نہیں ہے، بس خوشی غمی میں شریک ہو جاتا ہے۔ یہ تو دور کا رابطہ ہے، یہ کوئی قریب کا رابطہ نہیں ہے۔ اب ہدایت حاصل کرنے کا رابطہ نہ قرآن سے میرا نہ اہل بیت سے میرا، میں کیسے سمجھ کے بیٹھ گیا ہوں کہ میں ہدایت یافتہ ہوں اور گمراہی سے بچا ہوا ہوں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر میں سمجھتا ہوں کہ رسول اکرم نے صحیح نہیں فرمایا۔ رسول اکرم نے تو فرمایا کہ ان دونوں سے ہدایت حاصل کرو گے تو گمراہی سے بچو گے، لیکن میرے پاس تیسرا راستہ بھی ہے، کچھ دادا سے لیا، کچھ امی سے لیا، کچھ نانا سے لیا، کچھ ادھر سے لیا، کچھ میں بچا ہوا ہوں گمراہی سے۔ اس کا مطلب ہے تیسرا راستہ بھی تھا جو رسول اکرم کو معلوم نہیں تھا، مجھے معلوم ہو گیا ہے، کچھ ادھر سے لیا، کچھ ادھر سے لیا، بچ گیا ہوں گے گمراہی سے۔ نہیں، ایسا نہیں، ایسا نہیں، ہم اس کی طرف متوجہ نہیں، ہم غلط فہمیوں میں پڑے ہوئے ہیں، بہت ساری غلط فہمیوں کا شکار ہیں۔ ایک غلط فہمی یہ ہے کہ جو بھی ہمارا کام ہو، فکر ہو، عمل ہو، اخلاق ہو، ہم سمجھتے ہیں کہ ہم ہدایت ہوں، جبکہ ہدایت کا واحد راستہ قرآن و اہل بیت۔ نہ قرآن سے ہدایت ہوں، نہ اہل بیت سے ہدایت نہیں ہے، تو میرے پاس غلط فہمی ہے، میرے پاس ہدایت۔ ایک اس طرف آپ کی توجہ جو ہے موصول کرانے کی، ایک اور طرف جو ہے ذرا دیکھیں کہ میری زندگی ہے جو صبح کو اٹھتا ہوں، پھر رات کو سو جاتا ہوں، پھر اٹھنے کے بعد سونے تک جتنے گھنٹے ہیں میری زندگی کے، اس میں کون سا لمحہ خالی ہے، کون سی جگہ خالی ہے جہاں پہ جب امام کا ظہور ہو تو میں ان کو رکھوں؟ میرا کون سا فیصلہ ہے جو رہتا ہے کہ جی یہ فیصلہ میں نہیں کر سکتا جب تک میرا امام نہیں رہے گا،
میری زندگی کے تو تمام فیصلے ہو رہے ہیں، ذاتی زندگی کے بھی ہو رہے ہیں، سماجی زندگی کے بھی ہو رہے ہیں، دینی زندگی کے بھی ہو رہے ہیں، سارے میں فیصلے کرنا مجھے تو کہیں پہ بھی امام کی ضرورت محسوس ہی نہیں ہوتی۔ کس جگہ پہ مجھے امام کی ضرورت محسوس ہوتی؟ کوئی خواب ہے میری زندگی میں؟ کوئی بیکم ہے؟ کوئی جگہ ہے؟ امام کا ظہور ہو میں اپنی زندگی میں کہاں رکھوں گا اس کو؟ پیش نماز بناؤں گا، نکاح پڑھنے والا، جنازہ پڑھنے والا، بچوں کو قرآن پڑھانے والا، کس جگہ رکھوں گا؟ میری زندگی میں، میں اپنی زندگی میں صبح سے شام تک، جاگنے سے پھر جو ہے سونے تک، کون سا وہ کام ہے جس میں میں سمجھتا ہوں کہ میں امام کا ہوتا ہوں؟ میں تو نہیں سمجھتا۔ میں تو اپنے سارے فیصلے خود کر سکتا ہوں، مجھے امام کی کوئی ضرورت نہیں۔ یہ سبب ہے کہ امام میری زندگی میں ضروری نہیں ہے، امام میری زندگی میں اضافی ہے۔ ذکر کر لیتا ہوں ٹھیک ہے، نہیں کر لیتا تو ٹھیک، فرق نہیں پڑتا۔ جبکہ ہونا کیا چاہیے؟ ہونا کیا چاہیے؟ میری زندگی میں امام کہاں پہ ہونا چاہیے؟ میری زندگی کا ہر لمحہ طے کرنا کہ کیا کروں اور کیا نہ کروں، یہ امام کی طرف سے ہونا چاہیے۔ میری زندگی کا ہر لمحہ جب امام کا محتاج ہوگا تب میں امام کا محتاج ہوں۔ تو اپنی زندگی میں کہیں پہ بھی کسی بھی شعبے میں امام کی ضرورت ہی محسوس نہیں کرتا، خود کر رہا ہوں، سارے کام خود کر رہا ہوں۔ امام کا مطلب ہی یہی ہے کہ جس کے پیچھے پوری زندگی انسان چلے، نہ کہ زندگی کا ایک شعبہ، نہ کہ صرف نماز پڑھے، نہ کہ صرف عزاداری کرے۔ امام اس کو کہتے ہیں جس کے پیچھے انسان کی پوری زندگی کا ہر شعبہ، تب جا کے امام بنتا ہے، ورنہ امام نہیں بنتا۔ امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام بصرے کا گورنر بنایا عثمان بن حنیف کو، صحابی رسول تھے۔ آپ چلے آئے کوفہ، کچھ عرصے بعد مولا کے پاس، مولا نے ان کے جو جاسوس چھوڑے ہوئے تھے انہوں نے خبر دی کہ جی یہ آپ کا جو گورنر ہے یہ ایک سرمایہ داروں کی دعوت میں گیا تھا، جاگیرداروں کی دعوت میں گیا تھا، ایسی دعوت جس میں بڑے بڑے لوگ جو ہے ممنوع تھے، غریب اور مسکین جو ہے وہ باہر دھکیل دیے گئے تھے، عجیب عجیب طرح کے کام، ایک کے پیچھے دوسرا کام، مختلف رنگوں والے، مختلف ذائقوں والے، مختلف خوشبوں والے لائے جا رہے تھے، کھائے جا رہے تھے۔ مولا جب اس دعوت میں اپنے گورنر کے جانے کا معلوم ہوا، مولا نے اس کو سخت خط لکھا، نیت البلاغہ میں خط نمبر 45 ہے، کبھی اس کو پڑھیں۔ مولا نے شروع یہاں سے کیا کہ میں تصور بھی نہیں کر سکتا تھا کہ میرا گورنر ہوتے ہوئے اس طرح کی دعوت مل جائے۔ بھائی میں کسی کی دعوت میں جاتا ہوں، میری ذاتی زندگی ہے، امام کا کیا تعلق ہے؟ یہ سمجھتا ہوں جی نہیں، امام کا مطلب ہی یہ ہے کہ پوری زندگی اس کی قیادت میں، پوری زندگی اس کی امامت میں ہو، ہر لمحہ اس کی امامت میں۔ مولا نے اس کو کہا کہ ہر معموم کا ایک امام ہوتا ہے، اور تیرا امام اگر میں ہوں، میں تو 2 روٹیوں میں گزارا کرتا ہوں۔ پھر کہا کہ یہ 2 روٹیاں کھانے کے بعد بھی پریشان رہتا ہوں، لعلک الحجاز والیمامہ، ہو سکتا ہے حجاز اور یمامہ میں ایسا بھی آدمی ہو جس کو یہ بھی میسر نہ ہو، اور تو اس طرح کی دعوت میں گیا۔ پھر مولا نے ایک جملہ کہا، مولا نے کہا کہ نظر یہ آتا ہے کہ آج ہر شخص اپنا امام خود ہے۔
اپنا امام خود ہے نا، یہ آج کل ہم پہ جو ہے فٹ آتا ہے۔ ہم اپنے امام خود ہیں، اپنی زندگی کا تعین خود کرتے ہیں، اپنی زندگی کا ڈائریکشن خود تعین کرتے ہیں، سارے فیصلے خود کرتے ہیں، ہمیں کسی امام کی ضرورت ہی نہیں ہے کسی کی۔ ہماری زندگیوں میں امام اضافی ہے، ہماری زندگیوں میں ہم امام کی ضرورت محسوس ہی نہیں کرتے، جبکہ مومن کا ہر لمحہ امام کے پیچھے ہونا چاہیے۔ جو لمحہ امام کے پیچھے نہیں ہے وہ ایمان والا لمحہ نہیں۔ ایمان والا لمحہ ہوگا تب جب امام کے پیچھے۔ یہ ایک چیز تھی جس کی طرف جو ہے توجہ دلانی تھی۔ ایک اور چیز جس کی طرف توجہ دلانی ہے وہ یہ ہے کہ امام ان سے یہ چیز منسوب ہے کہ دنیا میں عدل و انصاف قائم ہے، اور یہ عدل و انصاف کسی خاص ملک یا خطے یا جگہ پہ نہیں ہوگا، پوری دنیا میں عالمی عدل و انصاف کا قیام، یہ امام سے منسوب ہے۔ ہمارا تصور اس میں بھی گڑبڑ ہے، وہ یہ ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ امام آئے گا اور تلوار اٹھائے گا، اور جو بھی سامنے آیا یا مانو یا قتل ہو جاؤ۔ اگر تلوار سے ٹھیک کرنا ہوتا تو تلوار امیر المومنین کے پاس ہے، اتنا انتظار کیوں کرے؟ تلوار امیر اسلام نے ٹھیک کر دیتے تلوار سے۔ یہ تلوار امام حسن کے پاس بھی تھی، یہ تلوار امام حسین کے پاس بھی۔ مسئلہ بھی یہی نہیں کہ تلوار سے ٹھیک نہیں کرنا۔ تلوار اور یہ سختی کتنے پرسنٹ لوگوں کے لیے ہوتی ہے معاشرے میں لوگ دیکھ لیں۔ لیکن قرآن مجید نے سورہ حدید میں اس کو بیان کیا۔ سب سے پہلے یہ کہا کہ جی لقد ارسلنا رسلنا بالبینات، ہم نے رسول بھیجے ہیں واضح معجزات دیں گے جو ثابت کرتے ہیں کہ یہ خدا کی طرف سے واضح معجزات ہیں۔ کوئی اس کے بعد کوئی پریشانی کسی کو نہیں رہتی، پتہ نہیں خدا کی طرف سے ہے کہ نہیں ہے، اپنی طرف سے نہیں، ہم نے واضح معجزات کے ساتھ دیں۔ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ، اور ان کے ساتھ ہم نے شریعت نازل کی، یہاں پہ کتاب سے مراد شریعت، والمیزان، اس کے ساتھ عدالت کا ترازو نازل کیا۔ یہ سب کس لیے ہے؟ لیکن ہم نے انبیاء بھیجی، معجزات دیے، شریعت دی، اس کے ساتھ میزان دیا، تو کام اسی کا ہونا چاہیے نا کہ جی نبی کچھ کرے نہیں۔ قرآن نے کہا لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ، تاکہ لوگ خود عدالت کے قیام کریں۔ یہ عدالت کا قیام، عدالت کے لیے تحریک، عدالت کے لیے اٹھ کھڑا ہونا، یہ انسانوں کا کام ہے، معاشرے کا کام ہے۔ امام کا کام ان کی رہبری، رہنمائی اور سربراہی ہے۔ انیشیٹر لوگوں کی طرف سے ہوگا، عوام کی طرف سے ہوگا، عوام اٹھیں گے۔ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ، تاکہ لوگ عدالت قائم کریں۔ نبی ایسا نہیں ہے کہ تلوار لے کے اور زبردستی نافذ کروائے گا، پھر تو ڈکٹیٹر اور مارشل لا اور یہ ساری آمریت جو ہے وہ ہو گئی، وہ تو نہیں ہوئی، ہدایت تو نہیں ہوئی۔ جو زبردستی آ کے تلوار کے زور پہ، کوئی بھی تلوار کے زور پہ آ کے جو ہے وہ منوا سکتا ہے، اس کے لیے نبی ہونا بھی شرط ہے کہ معصوم ہونا شرط ہے۔ تلوار جب آ گئی تو سب منوا سکتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی آتا ہے، سب سے پہلے انسانوں کی ہدایت کرتا ہے، ان کے ذہنوں کو کھولتا ہے، ان پہ پڑی ہوئی زنجیریں اتارتا ہے، رسم و رواج میں جو پھنسے ہوئے ہیں ان کو وہاں سے نکالتا ہے، آزاد کرتا ہے، آزاد فکری دیتا ہے۔ اس کے بعد اگر لوگ چاہتے ہیں تو پھر امام آتا ہے، ورنہ تو نہیں آتا۔ دیکھیں آپ امیر المومنین رسول اکرم کے بعد لوگوں نے
عدالت کے لیے قیام نہیں کیا، اسلام نے تلوار نہیں اٹھائی۔ 25 سال کے بعد لوگ آ رہے ہیں عدالت کے لیے قیام کے لیے، بولا تلوار اٹھائی۔ اگر نہیں چاہتے عوام اور زبردستی آپ کریں گے تو یہ ڈکٹیٹرشپ ہو جائے گی، یہ آمریت ہو جائے گی، یہ مارشل لا ہو جائے گا، یہ امامت اور نبوت نہیں رہے گی۔ اس کے بعد آپ دیکھیں امام حسن علیہ السلام، لوگ آمادہ ہوئے، امام حسن نے تلوار اٹھاری، پھر جب لوگوں نے حمایت ختم کر دی، زبردستی تھوڑی مسلط ہوتا ہے امام مسلط نہیں ہوتا ہے، امام ڈکٹیٹرشپ نہیں ہے امام۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ دیکھیں جب انسان کے سامنے ہدایت اچھے طریقے سے پیش کی جائے تو اندازاً 90% 95% قبول کر لیں۔ اور امام زمانہ کے حوالے سے بھی روایات یہ ہیں کہ دنیا کا اکثر حصہ بغیر کسی مقابلے کے امام کو قبول کرتے ہیں، لیکن ہیں کچھ تو ہوں گے نا۔ اس کے لیے قرآن مجید نے بھی کہا کہ جو آیت میں نے آپ کے خدمت میں عرض کی کہ لقد ارسلنا رسلنا بالبینات انزلنا معهم الکتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط، آگے بھی ہے وانزلنا الحدید، ہم نے لوہے کو نازل کیا، ہم نے تلوار کو نازل کیا، ہم نے سختی کو نازل کیا، لیکن یہ سختی 90% کے لیے نہیں ہے، 95% کے لیے نہیں ہے، ان کے لیے ہدایت ہے۔ 5% جو شریر افراد ہوتے ہیں ان کے لیے سختی ہے، ان کے لیے تلوار ہے۔ ہم سمجھتے ہیں امام زمانہ کے لیے کہ ان کے لیے ان کے پاس 100% جیسے تلوار ہے، 100% تلوار پھر کوئی قاتل ہی لے کے آ سکتا ہے، کوئی ہادی لے کے نہیں آ سکتا۔ یہ قاتل نہیں ہے امام، یہ ہادی ہے۔ اس لیے ہمارے یہاں روایات میں واضح ہے، ایک روایت اس علاقے سے وابستہ ہے، اس لیے آپ کی خدمت پیش کرتا ہوں۔ کہا گیا ہے کہ جب امام زمانہ کا ظہور ہوگا تو ائمہ اہل بیت بھی آئیں گے دوبارہ اس دنیا میں، اور سب سے پہلے امام حسین نے آنا۔ جب امام زمانہ مختلف علاقوں کی طرف اپنے نمائندے بھیجیں گے، جانشین بھیجیں گے، تو جو نمائندہ وہ ہند اور سندھ کی طرف بھیجیں گے اس کا ہمارے ہاں روایات میں نام جو ہے وہ دیا گیا ہے، جس کو ہند اور سندھ کی طرف بھیجیں گے۔ کہا گیا ہے کہ امام زمانہ امام حسین کو بھیجیں گے ہند اور سندھ کی طرف۔ ہند اور سندھ کی طرف کیوں امام حسین کو بھیجیں گے؟ اس کا سبب واضح ہے، ہند اور سندھ میں امام حسین کی محبت بہت زیادہ ہے۔ جو بغیر دیکھے محبت کرتے ہیں، بغیر دیکھے ان کے لیے خرچ و اخراجات کرتے ہیں، جب ان کے سامنے وہ محبوب شخصیت آ جائے تو تلوار اٹھانے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ ان کو دیکھ کے قبول کر لیں گے۔ اس لیے امام زمانہ کے حوالے سے ہمارا جو تصور ہے، شاعری عموماً ہماری یہی ہے، کیونکہ ہمارے یہاں شاعر کوئی عالم تو شاعر ہوتا نہیں، وہ سادہ ذہن والے ہی شاعری کرتے ہیں۔ شاعر کچھ جو ہے خطیب سے لیتے ہیں اور خطیب کچھ شاعر سے لیتے ہیں، عرض میں ان کا جو ہے وہ چلتا رہتا ہے۔ کوئی عالم جو ہے ان کی شاعری تو ہمارے یہاں ہوتی نہیں ہے یا پڑھی نہیں جاتی کم از کم۔ اس لیے تصور یہ ہے کہ جب امام آئیں گے تو ان کے پاس صرف ایک راستہ ہوگا، وہ تلوار کا ہوگا۔ نہیں، یہ درست تصور نہیں ہے۔ امام کے لیے درست تصور یہ ہے کہ اکثریت دنیا کی امام جب ان کے سامنے ہدایت واضح کر کے رکھیں گے تو دنیا کی اکثریت بغیر مقابلے کے قبول کرے۔ تھوڑا حصہ ہوگا جس کے ساتھ تلوار اٹھانی یا بندوق اٹھانی یا جو بھی آپ کہیں اسلحہ اٹھانے کی ضرورت پڑے گی، وہ 5% 10% وہ ہر جگہ پہ ہوتے ہیں، ہر جو ہے وہ معاشرے میں ہوتے ہیں اور ہر قوم میں ہوتے ہیں، وہ 5% 10% ہیں، ان کے لیے تو تلوار کی ضرورت ہے، لیکن باقی کے لیے صرف ہدایت کافی ہے۔
آپ اندازہ لگائیں کہ اگر صرف ان کے پاس تلوار ہو اور صرف تلوار سے ٹھیک کرنا ہو، کم از کم جو ماننے والے ہیں ان کے میلاد بھی مناتے ہیں اور ان کی محبت بھی کرتے ہیں، ان کے نام پہ درود بھی پڑھتے ہیں، کیا ان کو منانے کے لیے بھی تلوار ہوگی؟ جب نہیں ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ صرف تلوار نہیں، یہ غلط تصور ہمارے پاس آ گیا، یہ ایک قاتل کا تصور ہے، کسی ہادی امام اور نبی کا تصور ہے۔ یہ خلیفۃ اللہ ہے، یہ خلیفۃ الرسول ہے، یہ امام ہے، یہ ہادی ہے، ہدایت کے ذریعے سے لوگوں کو راہ راست پہ لانے والا ہے۔ تلوار صرف مجرموں کے لیے ہوتی ہے جو جرم کرتے ہیں، اس کے لیے تلوار ہوتی ہے، ہدایت کے لیے تلوار نہیں ہوتی۔ تلوار کے ذریعے سے ہدایت کی ہی نہیں جا سکتی۔ کیسے تلوار کے ذریعے ہدایت کریں گے؟ زبردستی کریں گے، اگر زبان سے کہے گا دل سے تو نہیں مانے گا، ہدایت تو نہیں ہوگی۔ زبان سے مانے گا، ہاں جی جو آپ کہتے ہیں میں نے مان لیا، دل سے تو نہیں مانا۔ ہدایت تو وہ ہے کہ جو دل میں ہو۔ اس کا مطلب ہے تلوار سے ہدایت ممکن ہی نہیں۔ تلوار صرف اور صرف مجرم کے لیے جرم کرتا ہے، باقی سب کے لیے ہدایت، باقی سب کے لیے ہدایت کا بیان، وضاحت کے ساتھ ہدایت کا بیان اگر ہو جائے تو کوئی شریف آدمی اس کو ایسا نہیں ملے گا۔ آخری چیز آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، بات ختم کرتے ہیں۔ اس دنیا کا مستقبل کیا ہے؟ اس حوالے سے مختلف تھیوریز ہیں۔ اس وقت مذاہب اور ادیان جو ہے ان کی بھی اپنی اپنی تھیوری ہے، کچھ سائنسی افراد ہیں ان کی بھی اپنی تھیوری ہے۔ مثلا اس وقت یہ جو گلوبل وارمنگ ہو گئی ہے، تو اس سے سائنسدان کہتے ہیں کہ اس کو ہم ریورس نہیں کر سکتے، یہ اب ہم جو ہے وہ تباہی کی طرف جا رہے ہیں، ہمارے پاس ریورس کا کوئی راستہ موجود نہیں، ختم ہو گیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کا مستقبل اچھا نہیں، دنیا کا مستقبل بربادی ہے، اچھا نہیں ہے۔ جبکہ اس کے مقابلے میں جتنے ادیان سب کا نظریہ یہ ہے کہ دنیا کا مستقبل اچھا ہے، امن والا، سکون والا، عدالت والا، تمام ادیان۔ اور یہ جو ادیان میں ہے یہ انسان کی فطرت ہے۔ لیکن اگر انسان کو پتا ہو کہ میں جتنی کوشش کروں میرا مستقبل اچھا نہیں ہوگا، کوشش کیوں کرے گا؟ محنت کیوں کرے گا؟ جدوجہد کیوں کرے گا؟ جدوجہد تو اس آسرے پہ کرے گا کہ اس کو امید ہو کہ اگر کوشش کروں تو میرا مستقبل اچھا ہوگا، تب کوشش کرے گا۔ اور انسان چاہتا ہے، انسان کی فطرت چاہتی ہے کہ مستقبل اچھا ہو، اس لیے انسان کی فطرت کا تقاضا ہے کہ دنیا کا مستقبل اچھا ہو۔ ادیان نے اسی کو بیان کیا ہے، جو انسان کی فطرت ہے اسی کو بیان کیا ہے۔ ہاں یہ ضرور ہے ادیان میں کہ ہر ایک نے جو بیان کیا ہے کہ دنیا کا مستقبل اچھا کیسے ہوگا، کس شخصیت کے ذریعے سے ہوگا، اس کے نام مختلف ضرور بیان کیے۔ مثلا یہودیوں کے پاس ہے کہ حضرت عزیر نے آنا اور وہ آ کے دنیا کو عدل و انصاف سے کریں گے، کیونکہ حضرت عزیر کا آپ کو قصہ معلوم ہے کہ جب وہ گزر رہے تھے کسی بستی سے تو میں نے کہا کہ ان کو زندہ کیسے کریں گے، ویران بستی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو موت دے دی، 100 سال تک پڑے رہے، پھر اٹھایا۔ اب جب واپس جو ہے یہودیوں کے پاس، بنی اسرائیل کے پاس گئے، کہا کہ میں وہی عزیر ہوں، وہی عزیر، یہ جوان اور اس کے جو سن والے وہ ہو گئے بوڑھے۔ کہا کہ کیسے عزیر ہو، ہم تو نہیں مانتے، کچھ دلیل ہو تو بتاؤ۔ تو حضرت عزیر نے ان کے پاس جو
توریت اور جو پرانی کتابیں تھیں جو ان سے گم ہو گئی تھی وہ ساری دوبارہ ان کو لکھوائیں اور کہا کہ یہ دیکھو میں توریت پوری پڑھتا ہوں آپ لکھ کرو، یہ میں حضرت جو ہے داؤد کی زبور پڑھتا ہوں پوری لکھتے رہو، یہ میں حضرت جو ہے وہ ابراہیم کے صحیفے پڑھتا ہوں تو لکھتے رہو۔ یہ اس طرح سے جب ان کو سارے وہ لکھوائے تو پھر ان کو یقین آیا کہ ہاں یہ وہی عزیر ہے جو 100 سال پہلے ہم سے جو ہے وہ چلی گئی۔ اب انہیں کے لیے ان کا ہے کہ دوبارہ ان کی وفات ہو گئی، اب دوبارہ آئیں گے پھر جو ہے وہ عدل انصاف سے۔ عیسائیوں کے حوالے سے یہ ہے کہ عیسائی کہتے ہیں کہ حضرت عیسائی اور وہ عدل و انصاف سے بنے۔ یہ نظریہ اسلامی نظریے سے بالکل کوئی متصادم نہیں ہے، اس لیے کہ مسلمان بھی کہتے ہیں کہ حضرت عیسائی، لیکن تھوڑا فرق یہ ہے کہ حضرت عیسائی کہتے ہیں کہ صرف حضرت عیسیٰ نے ٹھیک کرنا ہے، ہم کہتے ہیں کہ نہیں، امام مہدی نے ٹھیک کرنا ہے اور ان کا ساتھ حضرت عیسیٰ نے بھی دینا ہے، دونوں نے ٹھیک کرنا ہے۔ اس لیے کوئی ایسا دین مذہب نہیں ہے کہ جو مستقبل کا اچھا تصور نہ پیش کرتا ہے، سب کے پاس مستقبل کا اچھا تصور ہے، اور قرآن مجید نے اسی کو جو ہے بیان کیا تھا، کتبنا فی الزبور من بعد ذکر، کہ ہم نے توریت کے بعد زبور میں بھی یہ لکھ دیا تھا کیا ان الارض یرثها عبادی الصالحون، کہ میرے صالح بندے اس زمین کے وارث بنے۔ یہ خدا کا وعدہ ہے، صالح بندوں کی ملکیت یہ زمین ہوگی۔ اسی کے لیے مختلف جو ہے وہ ادیان فرق مختلف بتاتے ہیں، لیکن اصل جو نظریہ ہے وہ یہی ہے کہ اس دنیا کا مستقبل اچھا ہے، اس دنیا کا مستقبل انسان کے لیے بھلا ہے، عدل والا ہے، انصاف والا ہے، سکون والا ہے۔ جب انصاف اور سکون والا ہے تو پھر انسان کوشش کرتا ہے کہ جی اس سکون والے مستقبل کو جتنا جلدی ہو لانے کی کوشش کریں۔ ہمارا کردار اس میں کیا ہے؟ جتنی جلدی کوشش کریں گے اتنا مستقبل جلدی آئے گا، کوشش کم کریں گے مستقبل دیر سے آئے گا۔ اس لیے ہماری اس کوشش پہ بھی اس کا دار ہوتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ صرف ایک طرف خدائی ہے اور ایمان کی طرف ہے، نہیں، ہماری ذمہ داری ہے۔ جیسے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ قرآن مجید نے کہا کہ لیقوم الناس بالقسط، کہ لوگ عدالت کے لیے قیام کریں، عوام عدالت کے لیے قیام کریں، امت عدالت کے لیے قیام کرنا، امت کرنا، کھڑے ہو جانا عدل کے لیے، امت کرنا۔ جب امت کھڑی ہو جائے گی تو پھر امام کی طرف سے رہنمائی اور ان کی قیادت حاصل ہو جائے گی۔ یہ دنیا کا مستقبل ہے کہ جس کے لیے پورے انسان، سب انسان دنیا میں کوشش کر رہے ہیں کہ دنیا کا مستقبل اچھا ہو۔ تصورات تھوڑے سے مختلف ہیں، لیکن بہرحال ہر ایک اس جدوجہد میں ہے کہ دنیا کا مستقبل اچھا جتنا جلدی ہو سکے وہ ہم بھی اسی کوشش میں ہیں۔ امام زمانہ کی ولادت منانے کا مطلب ہی یہ ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ مستقبل قریب ہے کیونکہ اس کی ولادت ہو چکی ہے، اس لیے ہم زیادہ ذمہ دار ہیں، کوشش کریں۔ جو سمجھتے ہیں کہ ابھی ولادت ہوگی وہ انتظار کریں گے کہ ولادت ہو، ظہور ہو تو ہم کوششیں کریں، لیکن ہم تو ولادت منا کے پھنس گئے کہ جب ولادت منائی ہے اس کا مطلب امام موجود ہے تو کوشش کرو نا تاکہ امام کا ظہور جلدی ہو، جو تمہارے اوپر ہے، کیوں نہیں کوشش کرتے؟ جو وجود نہیں مانتے ولادت ہوگی ان پہ ذمہ داری نہیں ہے، لیکن جو وجود مانتے ہیں، جو ولادت مناتے ہیں، وہ ولادت منا کے پھر پھنس جاتے ہیں۔ جی اب جب ولادت منائی ہے اور تم مانتے ہو کہ ہیں، موجود بھی ہیں، رکاوٹ صرف ہم ہیں، کوشش کرو تاکہ رکاوٹ ختم ہو اور یہ مستقبل جلد حاصل ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں توفیق عنایت فرمائے انشاءاللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں امام
زمانہ اور اماموں کو سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے، اپنی ذمہ داریاں ادا کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، اپنی پوری زندگی کو امام زمانہ کے اقتداء میں گزارنے کی